अभी चंद दिनों के बाद 1 फरवरी को अगले साल का बजट पेश किया जाने वाला है पार्लियामेंट में। तो हम समझते हैं कि ये बजट हमारे मुल्क के एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज में पेश हो रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति ये बहुत ही गंभीर है। जो मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं उसके हमने हवाले दिए हैं हमारे प्रेस स्टेटमेंट में कि यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है नौजवानों में, युवाओं में, कहा जा रहा है कि वो 45% तकरीबन बेरोजगारी इस वक्त पाई जाती है। और महंगाई और बिजनेसेस जिस तरह डाउन हो रहे हैं वो सब हमें से हर एक महसूस कर रहा है। तो इन हालात में ये यूनियन बजट पेश किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर मुल्क की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो उसके लिए कुछ रेडिकल स्टेप्स, पॉलिसी शिफ्ट ये बहुत ही जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन ये हमारे मुल्क के लिए आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के नाम पर चंद हाथों में पूरे मुल्क की दौलत पूंजी उसको केंद्रित कर देना, कॉन्सेंट्रेट कर देना, यह सही नहीं है। बल्कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए जिसके नतीजे में जो दौलत पैदा हो रही है, जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो। और उसके लिए हमने ये बात लिखी है कि अप्रोच में एक बहुत ही बेसिक चेंज दरकार है कि बजाय सप्लाई साइड अप्रोच के ज्यादा से ज्यादा डिमांड साइड अप्रोच को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि देश का आम उपभोक्ता और आम नागरिक ये इंपावर हो, उसकी खरीदी की क्षमता, सलाहियत बढ़े और उसके नतीजे में मुल्क की इकोनॉमी प्रोग्रेस हो, यह अप्रोच अख्तियार करने की जरूरत है। तो इस सिलसिले में हमने कई मशवरे दिए हैं। ये मशवरे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं अलग से, और उन्हीं मशवरों को यहां पर आपके सामने भी हम पेश कर रहे हैं। तो 10 सजेशंस हैं जिनका ताल्लुक एक्सपेंडिचर साइड से है और 6 सजेशंस हैं जिनका ताल्लुक इनकम साइड से है। एक्सपेंडिचर साइड से जो 10 सजेशन है मैं तेजी से उनको सुना दूंगा कि सबसे पहला सजेशन उसका ताल्लुक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से है। हम समझते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और बेरोजगारी को खत्म करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। लेकिन गुज़िश्ता साल जिस तरह 33% इसके बजट में कटौती कर दी गई, उसकी वजह से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो हम समझते हैं कि न सिर्फ ये कि इसको रिवाइव करने की जरूरत है, इसके रिवाइवल की जरूरत है, बजट बहाल करने की जरूरत है, बल्कि इसी तरह की स्कीम अर्बन बेरोजगारों के लिए, शहरी बेरोजगारों के लिए भी इसी मॉडल पर एक स्कीम लॉन्च करने की जरूरत है। यह हमारा पहला मशवरा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन यह है कि हमारे मुल्क की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत इस वक्त यह है कि रूरल इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। पूरा रूरल सेक्टर, एग्रेरियन सेक्टर इस वक्त बहुत ही शदीद क्राइसिस से दो चार है। 2.6% कहा जा रहा है कि रूरल जीडीपी ये अब 2.6% ग्रोथ रेट उसका पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में उसके लिए स्पेशल मेजर लेने की जरूरत है। तो हमने यहाँ मशवरा दिया है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट हब्स क्रिएट किए जाएं मुल्क के अलग अलग मकामात पर, और कई प्रोजेक्ट जिनकी यहाँ लिस्ट भी दी गई है उनके जरिए रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट सजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमएसएमई से मुताल्लिक है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इंडिया की जीडीपी में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 30% एम्प्लॉयमेंट वो एमएसएमईज क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बहुत इनकी तरफ नेग्लिजेंस है और उसकी वजह से ये पूरा सेक्टर कोविड के बाद से ही बहुत शदीद डाउनफॉल का शिकार है। तो हम समझते हैं कि इस बजट में एमएसएमईज को रिवाइव करने के लिए खुसूसी प्रोविजंस होना चाहिए। उसके लिए भी हमने यहाँ पे कई मशवरे दिए हैं कि स्पेशल बजटरी पॉलिसीज लॉन्च की जाए, सब्सिडाइज क्रेडिट उनको फराहम किया जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में इनकी मदद की जाए, वगैरह वगैरह कई सजेशंस हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम आपकी तवज्जो चाहेंगे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की थी जिसे पीएलआई कहा जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स,
کہ جو کمپنی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرے گی اس کو خصوصی انسینٹیوز فراہم کیے جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ویلتھ کریشن پر اور ویلتھ کانسنٹریشن پر توجہ اس اسکیم سے جھلکتی ہے. اس کے نتیجے میں جو بڑے کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز ہیں جن کے پاس غیر معمولی سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، ان کو اس سے مدد ملی ہے. اس سے امپلائمنٹ جنریشن میں کوئی مدد نہیں ملی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسکیم کو چینج کرنا چاہیے اور انسینٹیوز کو بجائے پروڈکشن سے لنک کرنے کے امپلائمنٹ جنریشن سے لنک کرنا چاہیے. لنکنگ کارپوریٹ انسینٹیوز ٹو امپلائمنٹ نمبرز، اور خاص طور پر اس میں بھی یوتھ کو آپ نے کتنا امپلائمنٹ دیا ہے اس سے انسینٹیوز کو لنک کرنا چاہیے. پانچواں امپورٹنٹ سجیشن اس کا تعلق آیوشمان بھارت سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی بہت ہی اہم اپلبدھی ہے اور بہت اچھے سے اس اسکیم نے بڑے پیمانے پر غریبوں کو علاج میں اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو سیٹل کرنے میں مدد دی ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس اسکیم کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یونیورسل انشورنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف غریبی لیکھا سے نیچے لوگ نہیں بلکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی، ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ بھی، وہ بھی اس اسکیم کے کوریج میں شامل ہوں اور صرف ایڈمیشنز، سرجریز، اس طرح کے سیریس ایشوز ہی نہیں بلکہ او پی ڈیز اور جو پریونٹیو میڈیسن جسے کہتے ہیں، پریونٹیو کیئر جسے کہتے ہیں، وہ بھی کور کیا جائے تاکہ ایک یونیورسل ہیلتھ پیکیج وہ بھارت کے شہریوں کو میسر آ سکے. چھٹا امپورٹنٹ سجیشن اس کا تعلق تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے. یہ ہمیشہ سے ہمارا ڈیمانڈ رہا ہے کہ 6% جی ڈی پی کم از کم ایجوکیشن پر خرچ کیا جائے. اس ڈیمانڈ کو ہم نے یہاں بھی ریپیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کس طرح کیا جائے اس کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں یہاں پہ بتائی ہیں. مثلاً ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور صرف 8 گریڈ تک نہیں بلکہ کمپلیٹ ہائی اسکول کا ایجوکیشن کور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی فنڈنگ بڑھائی جانی چاہیے، ہائر ایجوکیشن پر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے. اور تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ یونیورسل ایجوکیشن کے نام پر بہت ہی پور کوالٹی ایجوکیشن جو دیا جا رہا ہے ہمارے رورل ایریاز میں، بیکورڈ ایریاز میں، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے اور ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کی جائے. ٹیچرز کو اچھی سیلری دی جائے، ان کی ٹریننگ کا خصوصی انتظام کیا جائے، ان کو اچھے جو ایجوکیشنل پریکٹسز ہیں اس کا ایکسپوجر ان کو فراہم کیا جائے. اس کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ صرف کیا جائے. تو اگر 6% جی ڈی پی کی مانگ پوری کی جاتی ہے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اور بھارت کے سارے شہریوں کو کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم مل سکتی ہے. ساتویں چیز کا تعلق مائنورٹیز سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی کو بیکورڈ رکھ کر، پسماندہ رکھ کر ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور بہت ساری رپورٹیں آ گئی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 24% پہنچ چکا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. تو ہم نے یہاں سجیشن دیا ہے کہ مسلم انٹرپرنور اینڈ اسٹوڈنٹ لون فنڈ، ایک سجیشن تو یہ ہے کہ جو پرانی اسکالرشپ اسکیمز ہیں اس کو بحال کیا جائے. دوسرا یہ کہ اس طرح کا خصوصی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپس بھی دی جا سکیں اور ساتھ ہی انٹرپرنورز جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ان کو انٹرسٹ فری لونز فراہم کیے جا سکیں. 8ویں سجیشن کا تعلق ایس سی ایس ٹی سے ہے. اس سلسلے میں بہت سے کام ہوئے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رورل ایریاز میں جب تک ہمارے دلت بھائیوں کو اور پسماندہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو لینڈ اونرشپ نہیں ملتی اس وقت تک وہ امپاور نہیں ہو سکتے. تو اس دفعہ ایسی اسپیشل اسکیم لانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی لینڈ اونرشپ کو انشور کیا جائے. اس سلسلے میں بھی ہم نے کچھ سجیشنز یہاں پہ دیے ہیں. 90 سجیشن کا تعلق ایگریرین کرائسس سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فارمرز کئی سالوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو بنیادی مانگیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس بجٹ میں یہ 2-3 باتیں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ گارنٹیڈ ایم ایس پی کم از کم کچھ امپورٹنٹ کراپس کو اس سلسلے میں لیجسلیشن لانا چاہیے اور ڈیپٹ ریلیف کے لیے اسپیشل میجرز لیے جانے چاہیے وغیرہ وغیرہ. کچھ کئی مشورے ہم نے یہاں پہ دیے ہیں. اور ایکسپینڈیچر سائٹ کا آخری جو سجیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سجیشن ہے. یہ بھی ہمیشہ سے جماعت اسلامی ہند کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ بھارت میں ہمارے دستور کی, ہمارے سنویدھان کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے اور یہاں کے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہو. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یونیورسل بیسک انکم, کہ بھارت کے تمام شہریوں کو ایک منیمم انکم کی گارنٹی ملے, اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے بجٹ میں پروویژنز لائے جائیں. تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ گریجول ہم آگے بڑھیں اور دھیرے دھیرے ٹارگیٹ یہ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے یونیورسل بیسک انکم کو انشور کیا جائے, اس کی گارنٹی فراہم کی جائے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کے لیے فنڈ لگے گا, تو فنڈ کیسے حاصل ہو سکتا ہے, اس سلسلے میں بھی ہم نے 6 مشورے اس ہمارے ڈیمانڈز میں رکھے ہیں. پہلا مشورہ یہ ہے کہ جو ہمارا جی ایس ٹی ریجیم ہے, جی ایس ٹی ریجیم, اس نے بھی ملک میں مہنگائی بڑھانے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ کئی بیسک ضروری چیزوں پر بھی بہت مہنگا ریٹ 18%, 28% تک جی ایس ٹی ہے. تو ہم نے یہاں پہ یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جی ایس ٹی کو 2 حصوں میں بانٹا جائے, ایک اسینشل جی ایس ٹی اور دوسرا لگژری اینڈ نان اسینشل گڈس جی ایس ٹی. تو اسینشل جی ایس ٹی میں قانون بائی لیجسلیشن کیپ لگا دیا جائے کہ 5% سے زیادہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکے گا. اور جو ایل این جی ٹی ہے, مہنگی کاریں ہیں, شراب ہے اور دیگر لگژری آئٹمس ہیں, اس طرح کی چیزوں پر ہیوی ٹیکس کے ذریعے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں ان کو ونڈ فال ٹیکس, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی دولت میں اچانک بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو ملک کی ترقی میں اس کو رول پلے کرنا اس کی ڈیوٹی ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. ونڈ فال ٹیکس دنیا کے ساری ترقی یافتہ ملکوں میں لگتا ہے. ہمارے ملک میں کئی لوگ ہیں جن کی دولت میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوا ہے, تو ہم نے یہاں سجیسٹ کیا ہے کہ جن کی دولت بھی 1000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان پر ونڈ فال ٹیکس لگایا جائے, اور جو اس سے پہلے 30% کارپوریٹ ٹیکس تھا اس کو بحال کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ فائنانس کمیشن نے ریکمنڈیشن دیا تھا کہ اسٹیٹس کا جو ریشیو ہے ٹیکسز میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوکل نیڈز کے مطابق, اسٹیٹس کی ضرورتوں کے مطابق خرچ کرنے کا وہاں موقع رہے. لیکن اس ریکمنڈیشن کو ابھی بھی قبول نہیں کیا گیا. تو ہم نے یہاں ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس وقت اسٹیٹس کا شیئر تقریباً 41% ہے, اس کو بڑھا کر 50% کیا جانا چاہیے. جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر امیزون اور اس طرح کی کمپنیاں انہوں نے ہمارے ملک کا سارا ڈومیسٹک مارکیٹ کیپچر کر لیا ہے اور بڑے پیمانے پر یہاں دولت کما رہے ہیں. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لوگ جو بھارت کے کنزیومر بیس سے اور بھارت کے ڈیٹا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے اور ان کو بھارت کے ڈیولپمنٹ میں بھی رول پلے کرنے پر مجبور کیا جائے. یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. تو ایسی کمپنیز پر بھی ہیوی ٹیکس لگنا چاہیے, یہ بھی ہمارا مشورہ ہے. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے امیر لوگ وہ بانڈز خریدیں. سکوک ایک بانڈ کا طریقہ ہے, اس کے طرز پر بانڈز بنائے جائیں, وہ فروخت کیے جائیں. اور آخری 6ٹھی چیز یہ ہے کہ سی ایس آر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اس کے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے ریگولیشنز کو ٹائٹ کیا جائے, اسٹرنجنٹ کیا جائے, اور کمپنیز کو جو کارپوریٹ سیکٹرز ہے ان کو سوشل سیکٹر میں رول پلے کرنے کے لیے مجبور کیا جائے. اس سلسلے میں بھی کچھ مشورے یہاں پہ درج کیے گئے ہیں. تو یہ 6 باتیں ریونیو سے متعلق ہیں. اس طرح یہ کمپلیٹ پیکیج ہے جو ہم فائنانس منسٹری کو سبمٹ کر رہے ہیں. تو آپ حضرات کے بھی علم کے لیے یہاں ہم نے پیش کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلسلے میں پبلک کی طرف سے بھی زوردار پریشر حکومت پر بننا چاہیے.